जन्नती जन्नती। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शायर दो सरा सबसे आखिरी नबी। मेरे अमीर सुन्नत, आपने फिज़ान रमज़ान किताब पढ़ने का हुक्म दिया है। मैंने और मेरी अम्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे प्यारे बापा जान, आपसे मेरा ये सवाल है, गुर्बत से बचने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? आपको शब बारात मुबारक हो। खैर मुबारक, माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को मलालिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी के मुखलिस मुबल्लिग बनाए और अपने माँ बाप के साथ दादा दादी नाना नानी भी हों। बार बार हज नसीब करे, बार बार शहर से मीठा मदीना दिखाए। अभी माशाअल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों की अदाएं हमने देखी। इसमें एक आखिर में बच्चे ने सवाल किया, गुर्बत से बचने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? गुर्बत से बचने के लिए ये पढ़िए, फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन 100 बार, 100 टाइम्स। जिसने रोजाना पढ़ा, डेली जिसने पढ़ा, वो दुनिया में गुर्बत से बचेगा, उसे कब्र में घबराहट ना होगी और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हवाला शरह सुदूर उर्दू, पेज नंबर 285, मकतबतुल मदीना। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मिले खास में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। आज मैं शहर खामोशा यानी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और आज रिकॉर्डिंग वाले दिन एक आम दिन है, तो यहाँ कोई लोगों की रौनक नहीं है, रेल पेल नहीं है, लेकिन शबे बारात को और दिन में काफी रौनक होती है। लोगों का कब्रिस्तान की तरफ ज्यादा रुझान होता है। क्या शबे बारात में और दिन में कब्रिस्तान में आना कुछ ज्यादा अफजल है? और इस दिन लोग कब्रों की मुरम्मत करते हैं और कलर वगैरह करते हैं। इसी खास दिन यानी शबे बारात के दिन में ही ये तमाम काम किए जाते हैं। इसकी कोई खास वजह है? और इसके साथ साथ शेख ये भी पूछना था कि शबे बारात का मायने जो है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि शब का मतलब तो रात है, बारात का मतलब नजात है, तो ये नजात की रात जो है ये किसके लिए है? क्या ये शबे बारात जो है ये इंसानों की नजात की रात है या मुर्दों की निजात की रात है? प्लीज शेख बताइए, शबे बारात की खास तौर पर रात को और दिन को लोगों का कब्रिस्तान की तरफ आने की आखिर वजूहात क्या हैं? शबे बारात ये बड़ी अहम और नाजुक रात है, फैसले की रात है। इसमें किस्मतों के फैसले होते हैं आइंदा साल के लिए। कौन मरेगा, कौन इस साल में आइंदा शबे बारात तक कौन दुनिया से रुखसत होगा, कौन कौन हज करेगा, इस तरह रोजी रोजगार किसको कितना मिलेगा, ये सब इस रात को यानी कि तय होता है। तो यूं नाजुक रात है ये, तो इसको गफलत में गुजारने वाले बड़ी भूल कर रहे हैं कि न जाने अपनी किस्मत में क्या लिख दिया जाए। तो अल्लाह पाक की बारगाह में बंदा झुका रहे, ये वो रात है। अच्छा, अब इसमें शबे बारात में लोग कब्रिस्तान ज्यादा आते हैं, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है
شب براعت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اور اس کی بھی حدیثیں ہیں۔ اب یہ کہ اس رات کو یہ رنگ و روغن کرتے ہیں، قبروں کی مرمت یعنی کہ مینٹیننس کرتے ہیں، یہ بھی سوال میں کہا گیا۔ اب اس کی تو صرف شب برات کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے، اور رنگ روغن یا اس کی ٹوٹ پھوٹ کی درست عوام کی قبریں جو ہیں اس پر لوگ بڑے خرچے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حاجت اتنی ہوتی نہیں ہے، بلکہ یہی رقم اگر ایصال ثواب پر صرف کی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ہاں، بزرگوں کے مزارات کو مطلب یہ ہے کہ بنایا جاتا ہے، مضبوط گنبد، چادر، چراغ روشن کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریک ہوں، مائل ہوں اور ان سے آ کر فیوز و برکات حاصل کریں۔ اور عوام کے لیے ذرا عوام کی آپ قبر کیسی ہی بنائیں، خوبصورت ہوگی تب بھی لوگ آ کر کشش کھائیں گے اور ایصال ثواب کریں گے، اس کا چانس کتنا۔ تو یہ مطلب اگر پھر بھی کوئی اگر قبر کو بناتا ہے کوئی اچھی نیت سے، اب اچھی نیت ہونی چاہیے ورنہ پھر مشکل ہے۔ جیسے کہ عمارت بنائی، قبر پر لوگ عمارت بھی بناتے ہیں اپنے عوام کے، تو اس میں چھت بنائی، منڈیر بنائی، کوئی بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بنائی، تو اس طرح کی چیزیں، تو اس میں نیت ہونی چاہیے کہ اس لیے یہ چھت ڈالی کہ وہ لوگ آئیں گے عزیز و اقارب، تو دھوپ کا ٹائم ہوا تو چھاؤں میں بیٹھ کر کوئی تلاوت کریں گے، یاسین شریف پڑھیں گے وغیرہ، تو یہ اس مقصد کے لیے بنائی جا سکتی ہے۔ خالی یعنی کہ زینت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوتی، خوبصورتی کے لیے اس کی عمارت بنانا یا قبروں کو خوبصورتی کے لیے کہ اچھی مطلب خوبصورت بناتے ہیں، تو یہ اس کی یہ منع ہے۔ بلکہ صحیح تو یہی ہے کہ وہ غوث پاک کا منصوب قول ہے، خود یاد نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، میں نے سنا تھا کہ ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے، یعنی کیسے ٹھاٹ باٹ میں رہتا تھا، کتنا خوبصورت تھا، حسین تھا، اس کے حسن کے چرچے تھے، لیکن آج اس کی قبر بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ تو عبرت واقعی ٹوٹی پھوٹی قبروں میں ہوتی ہے، خوبصورت قبروں میں اتنی عبرت نہیں ہوتی۔ اور اب شب برات میں قبرستان جانے کے تعلق سے تو جیسے میں نے اس کا سنت بھی ہے، اور ویسے بھی ایک حدیث پاک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی بیچ کی رات، روز عید یعنی عید کے دن، روز عاشورہ کے دن اور شب براعت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہے، اور ہر روح غمناک بلند آواز سے پکارتی ہے، اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں، میرے ایصال ثواب کے لیے، ہمارے ایصال ثواب کے لیے صدقہ یعنی خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ تو یوں ایصال ثواب کا یہ مطالبہ کرتی ہیں ارواح۔ تو یوں قبرستان جانا یا اس رات کو ایصال ثواب کرنا، ہمارے یہاں ایصال ثواب کا بھی اچھا خاصا شب برات کو رجحان ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک رواج ہے کہ لوگ حلوہ پکا کر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ شب برات کا حلوہ تو گھروں میں پکتا ہے، لیکن سب کو پتہ نہیں ہوتا یہ حلوے کا کانسیپٹ کیا ہے، پکاتے ہیں حلوہ، ایک رسم ہے، یہ ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے کہ جن کے یہاں فوتگی ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، تو بے شک وہ حلوہ تو ویسے بھی ایصال ثواب نہیں بھی کرتا، حلوہ کھانا تو حلال ہے، اس میں غلط فہمی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد زیادہ پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تو
تو حلوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ شے. بعض محدثین نے اس کو حلوہ پڑھا ہے، یعنی ہر میٹھی شے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو جب ہر میٹھی چیز پسند ہے تب بھی حلوہ اس میں آ گیا، اور حلوہ پسند ہے تب بھی وہی حلوہ جو ہمارے یہاں شب برات میں گھروں میں پکتا ہے. تو اس کا ایصال ثواب کر دیا کریں کہ شروع میں یہی رائج تھا، اب شاید لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے اور یہ شب برات کو اسے حلوہ کھاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں میٹھی عید جب آتی ہے رمضان شریف کے بعد جو عید آتی ہے تو وہ سیوئیاں کھاتے ہیں لوگ، سیوئیوں کا پروڈکشن بڑھ جاتا ہے. شیر خورما بناتے ہیں اور کثرت سے بنتا ہے شیر خورما اور سیوئیاں. اور میرا جو یہ سن رہے میری آواز ان کو پتا ہوگا یہ کرتے ہیں اسے لوگ، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں تو وہ ایصال ثواب کانسیپٹ سنا نہیں ہے. حلوے میں بہرحال یہ ہے کہ اپنے فوت شدہ عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے حلوہ پکانے کا ایک رواج رہا ہے، اور اب بھی گھروں میں ہو سکتا ہے ایصال ثواب بھی کرتے ہوں گے. نہیں کرتے تھے تو کر دیا کرو، تو شیطان کو اور پریشانی ہوگی کہ چلو بھئی ایک نیک کام اور بڑھ گیا ان کا. حلوہ کھانا اس نیت سے کہ آقا کی سنت ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ حقیقت ہے. جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جس کی ہم کو شریعت میں ممانت نہیں ہے، تو وہ سنت کی نیت، جبکہ وہ ہو سنت، تو سنت کی نیت سے کریں ثواب تو ملے گا ظاہر ہے. ہاں پانی پیئیں گے نا، پانی پینا سنت ہے، سنت کی نیت سے پانی پیئیں گے تو ثواب ملے گا. کھانا کھائیں گے سنت کی نیت سے، سنت انبیاء ہے کھانا کھانا پانی پینا. اس میں کیا مطلب یہ کہ کنفیوز ہو رہا ہے کوئی یا وسوسہ آ رہا ہے، کیا ہے ہی سنت. تو یہ سنت کی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا. میں مزید یہ نیت کریں کہ میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا، تو کھانے سے پانی پینے سے عبادت پر طاقت تو ملتی ہے نا. رمضان شریف میں آزما لینا، آج جنہوں نے روزہ رکھا ان کو بھی تجربہ ہوگا کہ عصر کے ٹائم پر کیسی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، پھر مغرب کا ٹائم آیا کمزوری تھی، لیکن پانی جب پیا تو تھوڑی تراوٹ آئی ہے نا. پودا مرجھا رہا ہوتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے تھوڑا اس میں جان پڑ جاتی ہے. تو پھر پانی پیا، تو پھر یہ کہ جب کھانا کھایا، ہمارے تو نوافل اور یاسین شریف تھوڑا یوں وقت لیا جاتا ہے کہ آخری یہ شروع کا نامہ اعمال ہے اس میں بھرپور نیکیاں شامل کر دی جائیں. تو یوں مطلب یہ کہ تھوڑا وقت لگتا ہے. فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں، اور کئی مساجد میں یاسین شریف وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اور نوافل 6 پڑھے جاتے ہیں الحمدللہ. تو اس میں مطلب یہ کہ پھر جب کھانا کھایا تو فریش ہو گئے. عشاء کی نماز میں کمزوری نہیں تھی. یہ بہت سو تجربہ ہوتا ہے. اگر رمضان شریف میں بھی اگر تراویح کھائے پیے بغیر پڑھیں گے تو سارے وہ صورت نہیں بنے گی. بعض بولتے ہیں بغیر ہم کھانا کھانے بعد میں تراویح کھانا کھاتے ہیں، تو وہ بھی خالی بولتے ہیں. وہ جو تھال ہوتے ہیں جس میں کباب سموسے پکوڑے جو ہوتے ہیں پھل فروٹ یہ کھاتے تو ہیں مغرب کے ٹائم پہ. یہ بھی تو کھانا ہی ہے نا، پیٹ تو بھر جاتا ہے. اب نہ کھایا تو کیا کمال کیا. تو خیر وہ ایک سمجھانے کی درس کر رہا ہوں کہ جو بھی کھایا تو ہمت تو آئی نا، طاقت آئی. پانی پیا، شربت پیا تو ہمت آئی. تو یوں مطلب یہ کہ کھانے پینے سے ہمت آئے گی، حلوہ کھانے سے بھی ہمت آئے گی. ہاں شوگر کا مریض حلوے پر ہلکا ہاتھ رکھ، مطلب ہلکا بھی نہیں، شوگر کے مریض کو اس کی پرہیزی ہوتی ہے مٹھاس کی، تو اس کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے. جنرلی تو شوگر ہر ایک کو تو نہیں ہوتا ظاہر. تو بہرحال یہ کہ شب برات میں یہ بھی ہوتا ہے ایصال ثواب کا سلسلہ، قبرستان جانے کا سلسلہ. پھر یہ کہ بارات کا سوال میں کہا گیا کہ یہ بارات مانے یوں تو چھٹکارا، چھٹکارے کی رات، تو انسان کے لیے یا مردوں کے لیے؟ یہ دونوں کے لیے چھٹکارے کی رات ہے. یعنی ہم دعا کریں زندہ ہیں کہ یا اللہ ہماری بیماری دور کر دے، تو یہ اس کی بھی رات ہے کہ اس میں بیماری سے شفا کی دعا مانگی جائے. قبولیت کی رات ہے، جو مانگیں گے وہ ملے گا. روزی میں برکت مانگیں گے وہ بھی عنایت ہوگی. بچہ بیمار ہے اس کی صحت کے لیے دعا کریں گے وہ بھی عطا ہوگی. اپنی مغفرت کی دعا کریں گے یہ بھی ملے گی. گناہوں سے بچنے کی دعا کریں گے یہ بھی عطا ہوگا. اور اگر اپنے فوت شدگان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے یہ بھی قبول ہوگی. تو آج کی رات قبولیت کا فیضان ہے، جو مانگیں گے وہ ملے گا. آج مانگنے کی رات ہے. یہ شب برات یعنی کہ مصیبتوں سے چھٹکارا، آفتوں بلاؤں سے، جن جادو کے جن کو اثرات ہیں ان سے چھٹکارا، یعنی چھٹکارے کی رات ہے. عذاب قبر سے چھٹکارا، برے خاتمے سے، بری موت سے چھٹکارا پانے کی رات ہے.
کہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ بری موت سے بچانا، کلمہ ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں. تو یہ مانگنے کی رات ہے سب کے لیے، یہ بارات کی رات ہے. اور اس کے اور بھی مطلب نام ہیں شب برات کے، وہ بھی نام عرض کرتا ہوں. 10 نام اور ہیں، اور 10 نام اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. تو 10 نام حضرت یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے بیان کیے ہیں. مجموع رسائل اپنی جو کتاب ہے ان کی، اس میں ایک تو یوں شب برات کے 10 نام پیش کرتا ہوں. لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات. لیلۃ البراء، یہ براءت جو عربی میں براء جب یہ وقف کریں گے تو اردو میں براءت بولتے ہیں، تا پڑھی جاتی ہے. تو لیلۃ البراء یعنی نجات، چھٹکارا پانے کی رات. لیلۃ الصک یعنی دستاویز یا سند یا رسید ملنے کی رات. یہ مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، گناہ سے معافی کا پروانہ ملتا ہے. تو یہ رسید ملنے کی رات ہے، خیر کی بھلائی کی رسید، دستاویز. لیلۃ الرحمہ، رحمت کی رات. لیلۃ التکفیر، گناہ مٹائے جانے کی رات. لیلۃ الاجابہ، دعاؤں کی قبولیت کی رات. تو کوئی سی بھی دعا مانگے، جائز دعا، تو یہ قبولیت کی رات ہے، اس میں قبول ہوگی دعا. لیلۃ الشفاعہ، شفاعت یعنی سفارش کی رات. لیلۃ التعظیم، عزت و احترام کی رات، عظمت کی رات. لیلۃ الغفران یعنی مغفرت کی رات. اور 10واں ہے لیلۃ عید الملائکہ، فرشتوں کی عید کی رات. آج کی رات فرشتوں کی بھی عید کی رات ہے. کتنی عام رات ہے. یعنی ہماری 2 عیدیں انسانوں کی، مسلمانوں کی، وہ ہے بقرعید اور رمضان کے بعد جو آتی ہے میٹھی عید یا عید الفطر. اور ان کی فرشتوں کی 2 عیدیں جو ہیں وہ ایک تو یہی کہ شب برات اور ایک ہے لیلۃ القدر. یہ فرشتوں کی عیدیں ہیں، ان کی عید کی رات. اللہ پاک ہمیں شب براءت کا قدر دان بنائے، اور کاش یہ رات ہماری مغفرت کروائے بغیر رخصت نہ ہو، ہم سب کے سب بخشے جائیں. اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم لوگوں سے راضی ہو جائے، اور ایسا راضی ہو جائے کہ کبھی بھی ناراض نہ ہو. کہ اس کی ناراضی کی ظاہر کس کو تاب ہے، رب ناراض ہو جائے. جس سے جس کو محبت ہو، اس کا جیسے باپ ہے، باپ ناراض ہو، ماں ناراض ہو تو ٹینشن ہوتا ہے اس کو. اور جس سے رب ناراض ہو جائے اس کو کتنا ٹینشن ہوگا، پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ کہ جب پتہ چلے گا کہ رب ناراض ہے، مرنے کے بعد اگر پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. رب کریم سے التجا، یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ مولا کبھی بھی ناراض نہ ہونا، کبھی بھی ناراض نہ ہونا، میرے پروردگار کبھی بھی ناراض نہ ہونا. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ آپ نے اثار ثواب کی توجہ دلائی ہے. تو ابھی بھی ماشاءاللہ یہ ہزاروں عاشقان رسول فیضان مدینہ میں ہیں. تو کیا اب یہ ان کو اثار ثواب اگر کرنا ہے تو یہ کچھ پڑھ کر یا اس طرح کوئی ایسا اثار ثواب کر لیں اپنے مرحومین کو؟ اچھا جو گھروں پر ہیں تو کیا وہ سحری میں جو اثار ثواب کر لیں، یا کیا کل کا جو دن ہے روزہ ماشاءاللہ کئیوں کا ہوگا میں امید کرتا ہوں، تو کیا وہ بھی اثار ثواب کل دن میں بھی کر سکتے ہیں؟ اس تعلق سے اگر کوئی رہنمائی فرما دیں. ذہنوں میں کچھ سوالات آتے ہیں کہ اب کیا کریں اثار ثواب. ماشاءاللہ. اور عام لوگوں کے لیے جیسے ایک سوال ہے جو پوچھا بھی جاتا ہے، یار کریں کیسے؟ یعنی یہ بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا اثار کر دینا نا، کسی کو پکڑتے ہیں یار اثار ثواب کر دیں. اب ایک عام اسلامی بہنیں بڑی بوڑھیاں بھی اگر ہوتی ہیں، بڑے بوڑھے ہوتے ہیں،
اور یار یہ بولتے ہیں ایصال ثواب کر دو، کریں کیسے؟ یہاں بھی ہمارے کئی سے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو شاید نہیں یہ سمجھتے ہم کوئی ایصال ثواب ہم سے تو نہیں ہو سکے گا، یہ کوئی مولانا کریں گے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاء اللہ، یہ پہلے تو یہ بیچ میں جو اسلامی بھائی کھڑے ہیں، یہ ایک تو بعض تو پھنس گئے تھے، اب بڑی مشکل سے شاید یہ کہ رستے بنے. کبھی بھی آئندہ کے لیے خیال رکھنا، جہاں گیدرنگ ہو نا، وہاں کوئی اگر کوئی بھی آتا ہے جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھا کریں. آگے بڑھنے سے یہ آگے بڑھے تو اب یہ جام ہو گئے. اب جو جلدی بیٹھ گیا اس کو جگہ ملی، اب باقی بیچارے پھنس کر رہ گئے. اب نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے. یہی ہوا ابھی، اور کئی لوگ اس طرح پھنس گئے. اب بیچارے کچھ پیچھے چلے گئے، کوئی کسی کے ٹانگ پر بیٹھا ہوگا، کوئی کسی کے پنجے پر بیٹھا ہوگا، ابھی یوں ہوا ہوگا. اب وہ الگ تکلیف میں ہوں گے جن پر یہ بیٹھ گئے ہوں گے. اور یہ بیٹھنا کار ثواب نہیں ہے. کسی پر آپ بیٹھے ہیں ایک دم پھنس کر اپنی جگہ پانے کے لیے اس کو تکلیف میں ڈال دیا جو پہلے سے اپنے حساب سے صحیح بیٹھا تھا، تو یہ سارے دیکھو ہو گناہ رہے ہیں. یہ آپ کو بتا دوں. جی ہاں، بندے کی حق تلفی ہو رہی ہے اگر آپ کی وجہ سے ناجائز طور پر اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس کا حل سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ پیچھے چلے جائے. کسی کے ٹانگ پر بیٹھیں گے، وہ مروت میں نہیں بولے گا تو اس کو تکلیف تو ہوگی نا. اب بیچارہ پہلے سے یوں چار زانو بیٹھا ہے، نہیں بیٹھتا اتنی دیر، ظاہر ہے کہ اکڑوں نہیں بیٹھ سکتا، چار زانو بیٹھا. اب ایک دم آپ آ گئے، اب اس نے اپنی یہ اٹھا لی گھبرا کر. اب یہ کب تک رکھے گا؟ پاؤں اکڑ جائیں گا، اس کا درد ہو جائے گا، اس کا سن ہو جائے گا پاؤں. یہ امکان ہے کہ ابھی تو دیر تک بیچنا ہے. تو یہ مہربانی کریں کہ اگر کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف، اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی کہ بھائی معاف کر دو، غلطی تو ہوئی ہے، اللہ سے بھی توبہ کریں. یہ وہ باتیں جو اپنے کو خود سمجھ پڑنی چاہیے. یار اپنے کو بھی کوئی اگر اس طرح کی تکلیف دے، کوئی پاؤں پہ یا گھٹنے پر جا کے بیٹھ جائے یا یوں کونی ٹکا دے اپنے بدن پر، یوں پھنس کے بیٹھ جائے، تو کب تک برداشت ہوگا؟ یہ وہ باتیں جو ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے. ایک تو آئندہ کبھی بھی اس طرح کرنا نہیں ہے. جہاں کھڑا ہی ہونا ضروری ہے تو وہیں کھڑے رہے. آگے بڑھے اور پیچھے رش ہے پھر گئے کام سے. ابھی تو حج بھی تو کرنا ہے نا، وہاں بھی رش ہوتے ہیں، مینا میں رش ہوتے ہیں، مزدلفہ میں رش ہوتے ہیں، جہاں رش، طواف میں جیسا رش ہوتا ہے. حج کے سیزن میں صحیح میں بہت رش ہوتا ہے. ہر جگہ آپ کو رش میں پہلے سے اپنا ذہن بنا لینا ہے کہ مجھے اس طرح یہ سب عبادتیں کرنی ہے کہ بے شک مجھے اپنے کو تکلیف سے بچانا ہے، لیکن میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی اس کا بھی خیال رکھنا ہے. نہ پہنچے، نہ تکلیف خود بھی نہ اٹھائیں نہ دوسرے کو پہنچائیں. اس طرح اپنے کو ہر عبادت میں، بلکہ دنیاوی کاموں میں بھی یہی کر رہا ہے. دنیا کا ہر کام برا تو نہیں ہوتا نا، حلال روزی آدمی کماتا ہے تو برا تو نہیں ہے. نہیں تو تکلیف نہیں دینی. اگر کسی کو راحت نہیں بھی پہنچا سکتے تو یہ فائنل فیصلہ آج کر لیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. کہ تکلیف پہنچنا، کسی یہ شر پہنچنا، برائی پہنچنا، انہیں جنت میں لے جانے والے اعمال جو ہے نا، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو شر نہ پہنچائے. شر مانے برائی، تکلیف. تکلیف ہمارے ہم بہت پہنچائی جاتی ہے، اتنی پہنچائی جاتی ہے کہ یعنی اس کو بالکل ایزی لیتے ہیں، اس کو گھور دیا، اس کو جھاڑ دیا، پتہ ہی نہیں ہے مطلب کہ اس کے دل کے بیچارے کے ٹکڑے کر دیے، چیرا اس کو بیچارے کو بالکل ڈی گریڈ کر دیا. ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ایزی لے کر ہم چلے جاتے ہیں. کہیں ایسا لوگ یہی ہمارا عمل، ایک مسلمان کو ہم نے ناحق دل دکھا دیا، اس کو گھور لیا، ڈیگریڈ کیا، یہی عمل کہیں ہمیں اللہ نہ کرے جہنم میں پہنچا دے، اللہ نہ کرے، اور جنت سے محروم کر دے. یہ رب ہمیشہ کے لیے ہم سے ناراض ہو جائے. یہ سختی دل کی، یہ ظلم کرنے کا جو ہمارا طرح طرح کا انداز ہے، آج کی رات کے سب اپنی زندگی سے، اپنی سیرت سے ڈیلیٹ کرنا ہے اللہ کی رحمت سے. اور یہ سب ہوگا رب کی رحمت سے کہ یا اللہ میں نے جو عرض کیا وہ بھی ہمیں عطا کر دے، کہ ہم لوگوں کو راحت پہنچائیں، ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. مسلمان ہم سے مطلب تکلیف نہ اٹھائیں، ان کو ہماری طرف سے خوشیاں ملیں، ہمیں بھی خوشیاں دیں، دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، ابھی ایصال ثواب کے لیے تو ایصال ثواب ایک تو یہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کسی کو پکڑ لیا کہ بھائی ایصال ثواب کر دو. یہ رمضانوں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لوگ، پھر کسی کو بولتے ہیں، مولانا کو بولیں گے
کہ میں نے اتنے ختم کیا، آپ ایصال ثواب کر لینا. اب یہاں مجھے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اگر یہ صورت ہے کہ مولانا کو متاثر کرنا ہے کہ ماں بدولت نے تلاوت کی، ختم کیا، تو ریا ہے، ریاکاری ہے اور یہ حرام ہے. اگر کسی کو اس لیے بتاتے ہیں کہ میرے عمل سے یہ متاثر ہوگا، اس کے دل میں میری عزت پڑے گی، بڑا نیک آدمی تلاوت کی، اس نے پورا قرآن 2 قرآن ختم کیے. ایک تو یہ کہ اپنا عمل بہرحال ظاہر ہوگا بلا یہ کہ ایصال ثواب کر دو. یار اتنی سی بھی نہیں معلوم کہ ایصال ثواب کس طرح ہوتا ہے، تو کوئی مشکل تو نہیں ہے اس کے لیے، کوئی بہت بڑا کوئی ایشو تو نہیں ہے. یا پھر یہ کہ ایصال ثواب کرنا نہیں آتا اس لیے بول رہا ہے، تو ایصال ثواب تو روز کرنا چاہیے. سچی بات ہے، ہر عمل کا، فرض نمازوں کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے. صورتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، یہ بزرگوں نے طریقے بیان کیے. اگر نہیں پڑھتے نو پرابلم، آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ یا اللہ میں نے قرآن کریم ختم کیا ہے، یا یہ جو کھانا پیش کیا ہے، یا اب تک کہ میرے پاس جو نیک اعمال ہیں یا نیکیاں ہیں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب عطا فرما دے. بھائی یہ ہو گیا ایصال ثواب. اب نہ کسی مولانا کی ضرورت پڑی، نہ کسی امام صاحب کی ضرورت پڑی، یہ ہو گیا ایصال ثواب. اچھا اب مزید کہ سارے نبیوں کو عطا فرما دے، سارے صحابہ کرام اہل بیت کو عنایت فرما دے. اب یہ جو بولتے رہے، ہم چاہیں تو یہ بولتے رہے، تو جن کو آپ بولیں گے، نام لیں گے، ان کو زیادہ خوشی ہوگی. جیسے کہ آپ دعوت میں گئے ہوں، کھانا رکھ دیا گیا اور بھئی کھانا شروع کیجئے، اعلان ہو گیا اور سب نے کھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، سب کو مل گیا کھانا. اب اگر کسی کو کہا کہ ذرا پیٹ بھر کے کھانا، ہاں بھائی آپ بھی خیال رکھنا، پیٹ بھر کے کھانا. اب جس کو ہائی لائٹ کیا، انہوں نے بولا، مخاطب کیا یا نام لے کر کے بھائی اقبال بھائی ذرا پیٹ بھر کے کھائیے گا، تو اقبال بھائی کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. کھانا اتنا ہی ہے اس نے جتنا اس کا پیٹ ہے، لیکن کیا اس کو خوشی زیادہ ہوگی. تو ثواب سب کو ملے گا. ہم نے اگر سارے مسلمانوں کو ایصال ثواب کیا، جو ایمان پر دنیا سے گیا سب کو ثواب ملے گا. جس چیز کا نام لیا، یا اللہ میری امی کو، میرے ابو کو، میرے دادوں کو، میری دادی جان کو، میرے دادا جان کو، میرے نانا جان، جس چیز کا ہم کہیں گے نا تو ان کو خوشی ہوگی کہ پوتے نے یاد رکھا. بھائی نواسا مجھے بھولا نہیں ہے، میرا بیٹا سبحان اللہ اب بھی مجھے امی کہہ رہا ہے، تو مجھے امی کہہ کر اس نے ثواب پہنچایا. تو یہ خوشیاں ان کو حاصل ہوں گی. یہ خوشیاں پہنچانا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. اس ثواب کو بھی ایصال ثواب کر دیا جائے تو بھی ہو سکتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ورنہ یہ کہ اگر ہم سارے مسلمانوں کو، ساری امت کو ثواب پہنچے، یہ بھی اگر کہہ دیں نا تو ایصال ثواب ہو گیا. کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے ایصال ثواب. ہم لوگوں نے جو انداز اختیار کیا، اس سے لوگوں کو ہوتا ہوگا بیچاروں کو یار بہت مشکل ہے، صورتیں تو اپنے کو آتی نہیں ہیں. چلو آج اس کا بھی خلاصہ ہوا. مگر ہم نے جو انداز اختیار کیا بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، تو وہ بھی اچھا ہے. یہ صورتیں پڑھتے اس کا بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے. اور کھانا جو آپ نے پکایا گھر میں، اس پر ایصال ثواب کر لیں. حلوہ اگر پکائیں تو بھلے اس پہ ایصال ثواب کر لیں. پانی پر ایصال ثواب کر لیں. کسی غریب کو کپڑے دے دیں، کسی مسکین کی مدد کر دیں، پڑوسی کو کوئی تحفہ بھیج دیں. یہ سب کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. ہر نیکی کا جس پہ ثواب ملتا ہے وہ ایصال ثواب نے ثواب پہنچانا، وہ پہنچایا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ آج شب برات ہے اور دعوت اسلامی کے تعلق سے ہم نے ایک ترغیب دی تھی کہ ظاہر نصیب آج کی رات بڑی قبولیت کی رات ہے، اہم رات ہے. تو چاہیں تو اپنے اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے 1500 روپے اور دعوت اسلامی کے فنڈ میں جمع کرتے ہیں. اس 1500 روپے سے کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہو جائے گا. ہمارا تو اربوں روپے کا خرچہ ہے. ہمارا یعنی آپ کا، دعوت اسلامی ہماری یعنی آپ کی. یہ اس وقت جو آپ ٹھنڈے سائے میں بیٹھے ہیں تو نہ میری جیب سے تو نہیں گیا، یہ آپ لوگوں کی جیبوں سے گیا ہے کہ مسلمانوں نے فنڈ دیا. تو یہ تو ایسے تو ہمارے کئی مراکز بن گئے، بے شمار جامعات المدینہ اور علماء پروڈکشن ہو رہا ہے. اتنے لاکھ سے اوپر تو شاید حافظ ہو گئے ہوں گے، حافظ قرآن بن گئے. تو الحمدللہ مطلب اور بھی نیکی کی دعوت دنیا بھر میں. اور یہ دعوت اسلامی اب تو کھلی کتاب ہے، جو آئے ان کو بہت کچھ پتا ہوگا. ویسے اتنی رات کون آتا ہے؟ تو اگر 1500 روپے دیں گے تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اپنے اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں نذر کریں گے سرکار کے نام پر
میں پیش کروں گا تو یوں جب آپ جانے لگیں تو یہاں اسلامی بھائیوں کو جب جانے لگے تو وہ باکس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں دے دیجیے گا. ہاں کسی کا ہاتھ میں مت دیجیے گا لیکن وہ جیب میں سرکا لے. سارے باکس لگے ہاں جو آپ باکس لگے ہو نا ان میں ڈالیے گا اور احتیاط سے ڈالیے گا کہ اندر چلے جائیں یعنی کوئی کھینچ لے اس کو. تو یہ کہ درخواست ہے ہماری صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دوسرا ہے کہ ابھی وہ بچوں میں ایک بچے نے وہ فیضان رمضان دکھائی کہ میں نے اور میری امی نے پڑھنا شروع کیا تو اس وقت مجھے یاد آ گیا. مجھے آج اعلان کرنا تھا لیکن بھول گیا تھا میں. بچے نے یاد دلاتے دیکھا پھر وہ ذہن سے نکل گیا تھا یا موقع نہیں ملا. تو فیضان رمضان یہ رمضان کے روزوں کا اس میں مطلب فضائل وغیرہ پھر مسائل ضروری تو بہت اہم کتاب ہے. تو اس کے مطالعے کی برسوں سے ہم ترغیب دیتے ہیں. نیک اعمال کا رسالہ ہے 72 نیک اعمال عیسائی بھائیوں کے لیے. اس میں بھی ایک نیک عمل ہے کہ شعبان میں فیضان رمضان پوری پڑھنی ہے. تو آپ بھی ابھی دیر ہے 460 پیج ہے میرے خیال اس کے جی ہے نا 460 اور اس کا ہدیہ یعنی کہ کوسٹ جو ہے وہ 660 پرائس اس کی 660 ہے. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر دیں تو فری ہے. ہارڈ کاپی لینا چاہیں 660 جو آپ کے لیے آسانی ہو. ہم نے کوئی مکتبۃ المدینہ کمانے کے لیے تو کھولا نہیں ہے. میری جیب میں تو آج تک 1 روپیہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا میں نے نہیں ڈالا 1 روپیہ بھی اپنی ذات کے لیے الحمدللہ. میری ساری کتابیں بیانات آج ساری آڈیو تھی جب بھی کہ الحمدللہ مطلب میں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا نہیں. وصیت بھی کر دی کہ میری اولاد بھی اس سے دنیا کے پیسے نہ کمائے. یہ ہمارے ثواب کے لیے سارا کام اللہ قبول فرمائے. تو بہرحال یہ کہ فیضان رمضان آپ حاصل کریں. اگر آپ کے پاس ہے تو اللہ مبارک کرے. ایک اور لے لیں مسجد کے امام صاحب کو پیش کر دیں خطیب صاحب کو دے دیں. اور اس طرح مطلب یہ کہ کسی اور اسلامی بھائی کو دے دیں. خاندان میں کسی کو تحفہ بھیج دیں. اپنے محارم میں سے کسی کو تحفہ دے دیں. بہن کو دے دیں امی کو دے دیں. یہ ایک مشورہ ہے کہ یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. ظاہر ہے گھر میں رہے گی تو کھول کے دیکھیں گے. تو بہرحال پڑھنے کی ترغیب اور درخواست ہے کہ اس کو پڑھیے. اور آج شب برات اس وقت امید ہے کہ مدنی چینل پر ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول جو ہے یہ ہمیں سن رہے ہوں گے اس وقت. اور اس طرح بہنوں کی بھی تعداد ٹھیک ٹھاک ہوگی مجھے امید ہے انشاءاللہ الکریم. تو جہاں جہاں یہ اجتماعات کراچی میں 20 اجتماعات اس وقت شب برات کے ہونے تھے. ہاں وہ بھی براہ راست وہ بھی دیکھ رہے ہیں. جی ہاں. تو یہ جہاں جہاں یعنی کہ دعوت اسلامی کی طرف سے آفیشلی یہ سلسلے ہوئے ہیں تو وہاں مکتبۃ المدینہ کے بستے بھی اسٹال بھی لگانے کی ترکیب ہوتی ہے. تو وہاں فیضان رمضان کی آج خصوصی ترکیب ہوئی ہوگی کہ ہمارا مشورہ ہوا تھا کہ ہمیں یہ کر رہا ہے اعلان. تو وہاں سے آپ اپنے اپنے جہاں بھی خریدیے گا. فیضان مدینہ میں جو حاضر ہیں تو وہ بھی جب جانے لگیں تو فیضان رمضان خرید کر لے جائیے گا اگر نہیں ہے تو. اور ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ بتایا. ایک سے زیادہ بھی اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں تو جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو ضرور 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 درخواست ہے کہ فیضان رمضان خریدیں نہ خریدیں پڑھنی ضرور ہے. مقصود بیچنا نہیں ہے پڑھانا ہے. گھر میں اس کا درس جاری کریں. امی کو بڑوں کو چھوٹوں کو جمع کر کے پڑھ کے سنائیں جو بھی محارم ہیں. یہ سب کو مسائل پتہ چلے ورنہ یقین مانے کہ ایسی ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں روزوں میں کہ روزہ ہوتا ہی نہیں ہے. ایسی غلطیاں کرتے ہیں. رمضان میں خالی بھوک کے پیاسے رہتے ہیں کئی لوگ پتہ نہیں. جیسے کہ ایک چلو لگا تو عرض بھی کر دوں اس میں قرآن کے حوالے سے بالکل ثابت کیا میں نے وہ مسئلہ یہ مسئلہ عرض کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ یہ کہ ایک تعداد ہے کہ اذان پر روزہ بند کرتی ہے. سحری اذان ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ بند ہوا. اچھا اس سے بھی لوگ پائے سنے ہیں. دیکھنا تو تجربہ تو یاد نہیں مجھے کہ وہ یوں بولتے ہیں کہ ابھی یہاں کی اذان کی آواز نہیں آئی چلو یار پانی پی لیتے ہیں. اچھا تو ابھی تو وہاں کی اذان بھی نہیں ہو رہی نہیں ہوئی تو ابھی تھوڑا کھا لیتے ہیں. اچھا
جب تک اذان ہوئی ہے تبھی اذان ختم نہیں ہوئے کھاتے پیتے رہو، یوں سمجھتے بیچارے، تو کیا علم نہیں ہوتا ان کو. اور اس طرح اذان جو ہے یہ روزے سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ذہن بنا لے. نہ افطار سے اذان کا تعلق ہے، نہ سحری یعنی روزہ بند کرنے سے اذان کا تعلق نہیں. اذان تو نماز کے لیے. پورے شہر دنیا میں ایسے ہیں کہ جہاں ایک بھی مسجد نہیں ہے، وہاں کیا کریں گے؟ اذان کہاں سے سنیں گے؟ اب خود ہی اذان دیں گے تو تھوڑی دیر سے دیں گے کہ چلو بھائی کھا پی لو، اب میں اذان دیتا ہوں مت کھانا. یہ تھوڑی کر سکتے ہیں. ٹائم ہوتا صبح صادق جس کو بولتے ہیں، یہ صبح صادق ہو گئی، اذان ہو یا نہ ہو روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. اور اذان ہونی یہ اسی صورت میں ہے کہ جب وقت ختم ہو جائے تب اذان ہوگی نماز فجر کے لیے. اگر وقت سے پہلے اذان کسی نے دے دی تو وہ اذان نہیں مانی جائے گی، ریپیٹ کرنی پڑے گی، دوبارہ دینی پڑے گی. یہ اس کا مسئلہ. لوگ کھاتے ہیں، بات سمجھتے ہوئے کیڑیاں جب تک نظر آئی. ایک شخص کا تو مجھے پتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ مطلب کہتا تھا کہ جب تک چونٹیاں نظر نہیں آتی نا، اجالا پھیلے، اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں ساحری کا. ایک جگہ میں قافلے کے ساتھ تھا اپنے، تو کسی کے گھر ہم نے ساحری کی تھی، وہ رمضان کے علاوہ تھی. تو ٹائم مطلب بالکل اینڈ پر تھا. میں تو اس بات کی ظاہر احتیاط ہے، مطلب پرانا ماحول ایک. تو وہ جو صاحب خانہ جو تھا بیچارہ لے بیٹا گیا تھا، جو والد تھا، اس نے کہا ابھی کھا لو، تھوڑا بہت وقت تو اللہ معاف کر دے گا. اس نے یہ بولا مجھے. خیر وہ بوڑھا آدمی تھا، وہ کیا سمجھا اس کو. یوں مطلب یہ نہیں بولنا بھی نہیں چاہیے. ٹائم نکل گیا، اسی رب نے تو یہ سارا نظام ہمیں دیا ہے. ٹائم نکل گیا، اب کھا پی نہیں سکتے. تو اس طرح کے مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور بھی مسائل بہت لکھے ہوئے ہیں. تو فیضان رمضان بہت اہم کتاب ہے، ضرور اس کو نافذ کیجئے، اس کو مطلب اور پڑھیے گا. اور یا سنیے، بولتی کتاب بھی موجود ہے، آپ سن لیجئے اس کو آڈیو، گاڑی میں لگا دیجئے، سفر بھی کرتے رہیں اور سنتے بھی رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جیسے کہ آپ کو پورے ماہ کے اعتکاف کی ترغیب دلائی گئی تھی، تو انشاءاللہ 29 شعبان تک اس کے جو رجسٹریشن ہے پورے ماہ کے لیے، متقف جو ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس گنجائش موجود ہے. تو ہمارے ذمہ داران سے رابطہ بھی کریں، اور آپ لازمی طور پر جیسے کہ آپ کو پورا ایک مہینے کا کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا، جو صورتیں آپ کو دکھائی گئی ہیں، تو اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ آپ یہ اسکول کالج یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ بھی آگے آئیں، جو پروفیشنلس ہیں یہ بھی آگے آئیں. اور کئی ایسے کاروبار ہوتے ہیں، اگر آپ دعوت دیں ایک مہینے کے اعتکاف کی، تو کئی ایسے کاروبار ہوتے ہیں جن کا رمضان المبارک میں اتنا کاروبار کا ان کا رجحان ہوتا ہی نہیں ہے، ان کے بزنس اتنے چلتے نہیں ہیں، وہ سیزن ہی نہیں ہوتا ان کے بزنس کا. چند ایک بزنس کے سیزن ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، لیکن بعض بزنس ایسے ہیں جن کے سیزن ہوتے ہی نہیں ہیں، یا ان کا سیزن تھا تو شعبان میں ختم ہو گیا، اب رمضان میں ان کا سیزن نہیں ہے. جنہوں نے فیبرک بنانا تھا، کپڑا بنانا تھا، وہ بنا کے فارغ ہو گئے، اب تو یہ بیچنے والے ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے. اس طرح اور بھی کئی پروفیشنز ہیں کہ جیسے کیٹرنگ والے ہوتے ہیں بڑے بڑے، جیسے کہ بینکٹ والے ہوتے ہیں، میرج ہال والے ہوتے ہیں، ان کے عموماً سیزن ان ماہ رمضان کے اس میں نہیں ہوتے. اور بھی کئی ایسے تجارت و کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اس میں اتنا کاروبار کا رجحان، اتنا کاروبار نہیں ہوتا، ان کو بھی خاص دعوت ہے. یہ جن کا ہوتا ہے تو یہ تو خیر تجارت، یہ تو نیکی کمانے کا مہینہ ہے، تو کئی تو بس اللہ کرے کہ ہم وقت اپنا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ماہ رمضان میں اپنا وقت مسجد میں گزاریں. درزی کا فل سیزن ہوتا ہے، اور میں نے درزی دیکھے اعتکاف میں، کیا فل سیزن ہو تو یہ قربانی دے کے ثواب زیادہ ملے گا. نہیں کرنا، اعتکاف کروں گا کہ رمضان کب ملے گا اور زندگی دوبارہ ملے گی نہیں، تو یہ کمال. تو جتنی قربانی دیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. حدیث پاک ہے افضل الاعمال احمزها، افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت، تکلیف زیادہ. تو ہمت کریں آپ بھی کہ آئندہ تو رمضان نصیب، یہ بھی نصیب ہوگا نہیں کچھ پتہ نہیں ہے، نیت کریں گے نیت کا ثواب مل جائے گا. تو ہمت کریں ایک ماہ کے پورے مہینے کے اعتکاف کی ترکیب ہو جائے.
ये मुमकिन नहीं है तो कम से कम 10 दिन के ही कर लें एतिकाफ। ऐसा भी हुआ है घरों में, मुझे मौका मिला है जहाँ जहाँ दावत, जैसे कि वालिद हैं, बेटे हैं, तो वालिद साहब ने कहा शुरू के 10 दिन में कर लेता हूँ, एक बेटे ने कहा कि इसके 10 दिन में कर लूँगा, दूसरे बेटे ने कहा उसके 10, यानी घर में बाकायदा ये ऐसे एक से ज़्यादा मुझे भी इस तरह का मतलब देखने को मिला है। एक से ज़्यादा वाक़ियात हैं कि फैमिली मेम्बर ने, वालिद बेटों ने अपने अपने दिन बांध लिए, हफ्ते बांध लिए, दिनों को बांध लिया कि ठीक है हम सब एक साथ नहीं बैठते, तो पूरा महीना अल्लाह पाक ने दिया है। और अगर बिल्कुल आप किसी भी सूरत, कोई भी ऐसी सूरत है ही नहीं कि आप तक कर सकें, आपको अंदर नौकरी ऐसी है कि क्या करूं यार, छुट्टी मिलती नहीं है वगैरह वगैरह, तो ठीक है भैया जॉब पर जाएं, मुतकिफ़िन के पास आ जाएं, फिर चले जाएं। जितना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मेरी यही दरख्वास्त हो कि आप सबसे कि माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारें। यहाँ माशाल्लाह कुरान करीम दुरुस्त करवाया जाएगा। अच्छा, फिर आप जिस इलाके में रहते हैं ना, वहाँ मदरसतुल मदीना बालिगान होते हैं जो दावत इस्लामी के होते हैं। ये माह कुरान है, माह रमज़ान ये माह कुरान है, फिर कुरान नाजिल हुआ है, माह नुज़ुल कुरान। तो ये आप इसमें तो अपने कुरान हम दुरुस्त करें। और मदरसतुल मदीना बालिगान फजर के बाद भी होंगे, कहीं असर के बाद भी आपको मिलेंगे, कहीं तरावी के बाद भी मिलेंगे, तो ये करें इंशाअल्लाह ताला, इसके फ़वाइद होंगे। तो कुछ इस्लामी भाई ऐसे होते हैं कि जो 3 दिन के लिए और 12 दिन की जो तरावियाँ पढ़ते हैं, तो वो समझते हैं कि हमने 3 दिन तरावी पढ़ ली तो जैसे हमारी तरावी हो गई। मैं अमीर सुन्नत से दरख्वास्त करूँगा इस हवाले से भी हमारी तरबियत फरमाएँ कि माह रमज़ान की तरावी हमने पढ़नी कितने दिन है। तरावी तो हर रात सुन्नत मुक्कदा है, ताकीदी सुन्नत है। 30 रातें मिली तो 30 रात, 29 मिली तो 29, एक भी कम नहीं कर सकेंगे। अब ये कि अगर कुरान करीम खत्म हो गया जल्दी, 27वीं को तो तकरीबन खत्म हो जाता है, फिर भी जो 2-3 रातें बच जाती हैं उनमें भी सुन्नत तो रहेगी, तरावी पढ़नी होगी। तो सुन्नत मुक्कदा है। सुन्नत मुक्कदा वो होती है कि जिसकी ताकीद होती है, अगर अमल नहीं करेंगे सुन्नत मुक्कदा पर तो बुरा किया, और अगर इसकी बार बार करेंगे, आदत बनाएंगे, तो अब ये गुनाहगार हो जाएगा बार बार। तो इसलिए वो बात समझते हैं कि अब 7 दिन में कुरान खत्म हो गया तो अब छुट्टी हो गई, तो छुट्टी नहीं होती, तरावी तो पढ़नी है। और तरावी कर रहे होते हैं, भले करें, ईशा के फर्ज इससे ज्यादा अहम है। जो 4 नमाजें और गुजरी दिन में, ये भी तरावी से ज्यादा अहम है, ये फर्ज है। तो यूं 5 नमाजें पढ़नी है माह रमजान में, और माह रमजान में ही क्यों, सारा इस साल 5 नमाजें फर्ज हैं, किसी दिन भी नमाज तो मुआफ है ही नहीं। तो ये सब जहन बना, अगर खुदा ना खास्ता किसी की नमाज में कमजोरी थी भी, जो मुझे सुन रहे हैं, तो आज ही शब बारात है, सच्ची तौबा कर लें और 5 नमाजें कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने नमाज नहीं छोड़नी, अपने रब की नमाज हर हाल में पढ़नी है मैंने इंशाअल्लाह करीम। जितनी नमाजें छूट गई उनका भी हिसाब लगा लें और कज़ा उम्री भी कर लें। खाली तौबा काफ़ी नहीं है, तौबा भी करनी है अगर कज़ा किए तो, और वो अदा भी करनी है, इसको तलाफी बोलते हैं। जो नुकसान हुआ उसको पेमेंट भी करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आइए कुछ कलाम सुनते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह जिक्र करते हैं, फिर दुआ में। ये अर्ज़ गुनाहगार की है शाह ज़माना, ये अर्ज़ गुनाहगार की है शाह ज़माना। जब आखिरी वक्त आए मुझे भूल न जाना, जब आखिरी वक्त आए मुझे भूल न जाना। सकरात की
मुझे को बचाना जब रो मेरे दिल से निकलने की घड़ी हो जब रो मेरे दिल से निकलने की घड़ी हो शहंशाह दिलरी से ने बचा जब जब हो लबों पर है शहंशाह मदीना तुम जले वाली खाका मुझे कलमा भी पढ़ा आता मेरा जिस वक्त के कमेटो तेरा हो आका मेरा जिस वक्त के कमेटो तेरा हो उस वक्त मुझे चेहरे पुरनूर दिखाएगा सरकार मुझे जैसे मत छोड़ न करता तुम आके मुझे यासीन से पढ़ा जब को गरीबा को चले मेरा जनाजा जब को गरीबा को चले मेरा जनाजा रहमत की रिदा उस पे खुदा तोड़ा जब जब में आहबाब चले मुझे कोलिदा करे नबी की बख्शत से बचाते हैं से तस्दीक हो से भरा दिल हो गब का भी लुत्फ से आसान से दबाना जिस वक्त नकीरे करे आके सुवाला मुझे तो चेता के जवाब सीखा सुन रखा है हो है बड़ा सा अंधेरा सुन रखा है हो है
کے جام پیلا او عرصۂ محشر میرا چاک نہ پردہ للہ مجھے چھپانا محشر میں حساب گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام
رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر اللہ عز و جل کا ذکر کیجئے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آخر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک آج کے اس اجتماع میں جو کچھ ہم سے نیکیاں ہوئی، شام کو بھی جو کچھ پڑھا گیا، یاسین شریف پڑھی گئی، نوافل پڑھے گئے، اور اب تک کی موجود نامہ اعمال میں نیکیوں پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما. یا اللہ پاک یہ سارا جو ثواب اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کرے اس کا بھی ثواب اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام محدثین، مفسرین، تمام بزرگان دین، کل مومنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، ہم سب کے عزیز اور رشتہ دار، وہ بھی اس کا ثواب عنایت فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے کروڑ احسان کے تو نے ایک بار پھر ہمیں شب براءت عنایت فرمائی. اے اللہ پاک جب شب براءت عطا کر ہی دی ہے تو ہماری براءت بھی ہو جائے، ہر شر سے براءت ہو جائے، ہر برائی سے چھٹکارا مل جائے. یا اللہ پاک گناہوں کی عادت سے چھٹکارا مل جائے. یا اللہ پاک برے خاتمے سے چھٹکارا مل جائے. یا اللہ پاک عذاب قبر سے چھٹکارا عطا ہو جائے. یا اللہ پاک ایمان کی سلامتی نصیب کر. یا اللہ پاک بری موت سے بچا. اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر. اے اللہ پاک تجھ سے ہم جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں، وہ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عنایت فرما. جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا. یا اللہ پاک جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا. اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب. بلا حساب جنت میں داخلہ، یا رب
میں ہے حوصلہ یا رب تو لینا حشر میں عطار کے عمل اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني یا اللہ پاک بے شک تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنا پسند کرتا ہے اے اللہ پاک ہم کو معافی سے نواز دے اے اللہ پاک ساری خطاؤں کو معاف کر دے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ پاک جانے انجانے جو گناہ ہوئے بھول کر گناہ ہوئے ارادتاً گناہ ہوئے چھپ کر ہوئے ظاہر میں ہوئے اے اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دے اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے معافی عطا کر دے اور ایسا کرم کر دے کہ آئندہ ہم تیری نافرمانیاں نہ کریں تیری نافرمانیوں سے بچتے رہیں اے اللہ پاک گناہوں سے بچ کر ہم زندگی گزاریں تیری رحمتوں کے سائے میں تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی گزرے یا اللہ پاک دنیا کی محبت دل سے نکلے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں ڈال دے یا اللہ پاک ہماری قبر کا اندھیرا دور ہو یا اللہ پاک قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اگر یہاں بتی بجھ جائے بجلی فیل ہو جائے اندھیرا چھا جائے تو خوف ساتا ہے اے اللہ پاک اندھیری قبر میں وہ بھی تنہائی ہوگی عزیز اور رشتہ دار دوست احباب وہ بھی جا چکے ہوں گے اس اندھیرے میں اے اللہ پاک نہ جانے ہم پر کیا گزرے گی مولا کریم تجھے نور مصطفیٰ کا واسطہ اے اللہ پاک نور مصطفیٰ کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے اور نور مصطفیٰ کے صدقے ہماری قبر روشن کر دے قبر لے مجھے محبوب کا بخش محبوب کا
सच्ची तौबा की तौफीक दे पर जाओ जी चाहता है मौला नेक बन जाओ जी चाहता है या खुदा तुझसे मेरी दुआ अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक, न जाने कितने मरीज इस वक्त हमारे साथ दुआ में शामिल होंगे। यहाँ भी फैज़ान मदीना भी आए होंगे हमारे साथ, स्क्रीन पर मदनी चैनल पर भी दुआओं में शरीक हुए होंगे। ऐ अल्लाह पाक इन मरीजों पर रहमत की नज़र कर दे, बीमारियां दूर कर दे। ऐ अल्लाह पाक मौलिक बीमारियां जड़ से निकल जाए। या अल्लाह पाक, बेचारे कितने कैंसर के मरीज तेरी रहमत की तरफ टिक टिकी बांध कर देख रहे होंगे कि आज शबे बरात है, छुटकारे की रात है, इनको कैंसर की बीमारी से छुटकारा दे दे। टीबी वालों को टीबी से छुटकारा दे दे। ऐ अल्लाह पाक, जिनके कमर के दर्द नहीं जाते, घुटनों के दर्द नहीं जाते, बदन के दर्द नहीं जाते, ऐ अल्लाह पाक इनको भी आज की रात छुटकारे से मुशर्रफ कर दे। इलाहुल आलमीन, कोई बेचारा पेट के दर्द का मरीज दुआ मांग रहा होगा, बेचारे उसको भी फारिग कर दे पेट के मरज से, और इनका पेट दुरुस्त हो जाए, मैदा दुरुस्त हो जाए, और तेरी इबादत की नीयत से ये खाएं पिएं और इनकी परहेजियों का भी सिलसिला खत्म हो और तेरी नेमतें खा सकें। ऐ अल्लाह पाक, तेरी नेमतों से फायदा हासिल कर सकें। ऐ अल्लाह पाक, दुखियारों को सुख नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, गमज़दों को खुशियां दे दे। या अल्लाह पाक, जो हज के शरफ से अब तक मुशर्रफ नहीं हुए उन्हें भी, और जो हुए उनको भी हज नसीब कर दे। ऐ अल्लाह पाक, बार बार हज नसीब फरमा, बार बार मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना दिखा दे। ऐ अल्लाह पाक, माह रमजान की तशरीफ आवरी होनी है, अन करीब रमजान आने वाला है। हम नहीं जानते कि हम जिएंगे या नहीं, हम पा सकेंगे या नहीं। ऐ अल्लाह पाक, हमें माह रमजान से खैर व आफियत के साथ, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ मिला दे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना बिसिह्हतिन व आफिया, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना बिसिह्हतिन व आफिया, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना बिसिह्हतिन व आफिया। या अल्लाह पाक, माह रमज़ान में जो मस्जिदों में इतिकाफ करने के अहल हैं उनको मस्जिदों में इतिकाफ करने की तौफीक दे, और हमारी इस्लामी बहनों को मस्जिद बैत में घर के अंदर एतिकाफ की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, मकरूजों के कर्जे उतर जाएं, बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी मिले। या अल्लाह पाक, तंगदस्तियां दूर हो। मौला करीम, जिनके पीछे दुश्मन लगे हैं इनकी दुश्मनों से हिफाजत फरमा, जिन पर झूठे केस बने हैं खत्म हो जाए। मौला करीम, मजलूम कैदी रिया हो जाए। इलाहुल आलमीन, घरेलू नाचाकियां दूर हों, घर अमन के घेवारे बने, घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो। या अल्लाह पाक, सब अमन और चैन की जिंदगी तेरी रहमत के साए में सुन्नत के मुताबिक गुजारे। अल्लाह पाक, हमारी बहू बेटियों को शर्म हया की चादर नसीब फरमा, सही इस्लामी पर्दा नसीब फरमा, बेपर्दगी का खातिमा हो, बेहयाई का खातिमा हो। अल्लाह पाक, हम सबको अपनी पसंद का बंदा बना दे। मौला करीम, हमेशा 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 के लिए हमसे राजी हो जाए। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर। दुआ करें, या अल्लाह पाक, अमीर अहले सुन्नत को सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती दे, खैर वाली, आफियत भरी, खुशियों भरी, सलामती वाली तवील जिंदगी अता फरमा। बार 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 माह रमज़ान पाना नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक, इन पर, इनकी आल औलाद पर रहम करम फरमा दे।
ان کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد سب پر رحمت کی نظر کر دے، سب پر رحمت کی نظر کر دے، سب پر رحمت کی نظر کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف مقامات پر ڈونیشن کے باکسز بھی ہیں، ذمہ داران بھی وہاں موجود ہیں۔ تو ابھی جس طرح صدقہ دینے کے حوالے سے جو اعلان ہوا، تو جو اسلام بھائی یہاں جمع کرانا چاہیں، سٹالز بھی لگے ہوئے ہیں، تو ضرور آج کے دن اپنے مرحومین کے لیے صدقے کے طور پر آپ رقم جمع کروائیں، چاہیں تو ڈونیشن سیل پر آپ رسید بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہلا کو سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے غرض، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے غرض، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع وز میں ہدایت پہلا کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔